अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक ज़िंदगी का मकसद और मकसूद क्या है। कल मैं कहीं बैठा था और बहुत सारी बातें हो रही थी। दुनिया की प्लानिंग चल रही थी और मैं ये करूँगा और ये हो जाएगा, हमने ये किया। तो मेरे जहन में आया कि इस पे बात की जाए कि आखिर ज़िंदगी का मकसद है क्या, हम किस तरफ जा रहे हैं। बहुत सारी ज़िंदगी में इंसान से गलतियाँ होती हैं, इंसान ने गलती का पुतला है, लेकिन ये सारे पैटर्न अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ही डिफ़ाइन किए हैं। वो सब जानता है कि इंसान गलती करेगा। वो तो कुरान में कहता है कि इंसान नाक़िसुल अक़ल है, जल्दबाज़ है और ये बेसब्रा है। तो ये सारा कुछ होने के बावजूद अल्लाह ताला कहता है कि तू मेरा महबूब है, तू मेरा बंदा है और मेहनत कश रब का दोस्त है। अल्लाह ताला कितने अल्फाजों से अपने इस बंदे को पुकारता है कि तू मेरी तरफ लौट आ, तो एक बार तो आ जा, कोई बात नहीं, जो कुछ तूने किया तू सच्चे दिल से मेरी तरफ आ, मैं सब कुछ तुझे सौंप दूंगा। तो मकसद ज़िंदगी का असल में होना क्या चाहिए? इंसान को ये जान लेना चाहिए कि इंसान कि तू मस्जूदुल मलाइका है और फरिश्तों की पेशानी तेरे हजूर झुकी है। तुझे पता ही नहीं तो कौन है, तू अपने आप से आशना ही नहीं, आगाही ही नहीं रही। फरिश्ते तुझे सलामियां दें, तुझे सजदा करें, कहाँ है? ये कितनी अजमत का मामला रब ने तेरे साथ किया और तू खुद को भूल गया। और जब तू खुद को भूल गया तो खुदा को भूल गया। तो जब तू खुदा को भूल गया तो मकसद हयात ही ना रहा, तो मकसद हयात ही तो भूल चुका है। तो ज़िंदगी का मकसद असल में ये पाना है कि मैं किस पैटर्न पे चल रहा हूँ। मैंने अपने पैटर्न डिफाइन किए हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जो हमें दुनियावी चीज़ों में उलझाते भी हैं, हम उलझ भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये इंसानी फितरत है। लेकिन इंसान का लौट आना या समझ जाना, यही कानून फितरत है और यही अल्लाह ताला का सिस्टम है, निज़ाम है। और वो उसको अपनी तरफ ले आता है जिसको हदायत चाहिए। जिसको चाहिए उसको मिल जाता है। पहले चाहत तो हो, पहले वो उस चीज़ की चाहत तो करे। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद भी गुमराह हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों को वो गुमराह भी कर देते हैं। और वो गुमराह इसलिए नहीं कर देते कि वो उन्हें कोई उससे कोई बेनिफिट मिल रहा है। बेसिकली वो उनको गुमराही इस तरफ भी आ रही होती है कि उनको अपना हल्का अहबाब चाहिए होता है। वो अपना इनर सेटिस्फाइड करते हैं कि और भी लोग उनके हल्का अहबाब में शामिल हो गए। इसीलिए तो फरमा दिया अल्लाह ताला ने फ़अन्सहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें मैनुअल की शक्ल में डिफ़ाइन कर दी। बहुत सारी मैनुअल्स हमें मिली रहनुमाई के लिए और सबसे बड़ी मैनुअल तो कुरान की शक्ल में हमें मिली। उसमें सारे पैटर्न्स हमें मिले। लेकिन क्या हमने सिर्फ उसे सवाब के लिए पढ़ा? क्या हमने उसका कभी ये जान के पढ़ा कि क्या मैं नमाज में जो पढ़ रहा हूँ, जो मैं नमाज क्या अदा कर रहा हूँ या नमाज पढ़ रहा हूँ, और क्या ये मेरी आदत है या मेरी इबादत है? मैं किस ज़ुमरे में आता हूँ? क्या मैंने इस चीज़ का एनालिसिस किया है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं कह क्या रहा हूँ? उसका तर्जुमा क्या है? मैं अल्लाह ताला से अगर मुखातिब हूँ, तो मैं कौन से अल्फाज अदा कर रहा हूँ? इस पैटर्न को समझ के अगर मैं चलता हूँ, तो यकीन जानिए कभी भी मैं इस बात पे बड़ा मुत्फिक हूँ कि मैं कभी भी इसको ये समझता हूँ कि हम नहीं गुमराही की तरफ जा सकते। वजह ये है कि अगर पैटर्न ही यही नहीं समझ आ रहे, मैंने अपने शेड्यूल ही तय नहीं किया हुए, मैंने अपने अपने आप को प्रॉपर तरीके से डिफाइन ही नहीं किया हुआ। सपोज आप एक कभी आपने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस भी किया हो, अगर अलमारी में आप कपड़े रखते हैं और उनको प्रॉपर तय ना किया जाए, उनको सिमेट्री में ना रखा जाए, तो आप देखिए कभी आपको वही कपड़े पहनने होते हैं। वो फिर आप पूरी अलमारी के कपड़े को बाहर निकालेंगे, फिर उनमें से चूज़ करेंगे, फिर उस वक्त इस्त्री करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करेंगे और वापस वही कपड़े होश-पोश होकर वापस चले जाएंगे। अगर मैं उनको पहले से ही सिमेट्री में रखूँ, अच्छे तरीके से उनको अच्छे अंदाज से प्रेजेंटेबल उसको रखूं, तो आप देखिएगा अब वही चीज़ चूज़ करेंगे जो आपको चाहिए होगी। इसी तरह ही ज़िंदगी है।
زندگی کے پیٹرن کو ڈیفائن اگر کر لیا جائے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ خود اپنے پیٹرنز کو سمجھنے لگ جائیں گے، اپنے شیڈول کو طے کر پائیں گے، اپنی حلقہ احباب کو چوز کر پائیں گے، آپ کو ماحول مل جائے گا، کیونکہ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ آج کل معاش کا طریقہ کار، معاش کی جو دوڑ ہے، اس نے ہمیں ہم سے بیگانہ کر دیا ہے۔ ایک دفعہ ارسطو سے کسی نے پوچھا کہ تم بہت علم رکھتے ہو، تم بہت کچھ جو ہے سمجھتے ہو چیزوں کو، تو مجھے بتاؤ کہ تم زندگی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ کہ میں صرف اب تک یہی جانا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ بہت بڑا ایک دنیا کا ایک بہت بڑا نظام ہے، سسٹم ہے۔ اس کو سمجھنا، اس کے پیٹرن پہ چلنا، اصل میں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے، اپنی خودی کے ساتھ جاننا بہت ضروری ہے، اپنی میں کو مارنا بہت ضروری ہے۔ ایک بزرگ تھے، ایک جگہ سے گزر رہے تو ایک بکری کا بچہ کرتا ہے میں، تو وہاں کھڑے ہو کے نا تو مسکرانے لگ گئے۔ تو مسکرائے تو ان کے ساتھ ان کا حلقہ احباب بھی تھا اور لوگ بھی تھے، تو انہوں نے کہا حضرت آپ ایک جگہ اس طرح مسکرائے تھے تو کیا ماجرا ہوا، کیا معاملہ تھا وہ؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک پیٹرن میں ڈیفائن کیا ہے، ہر چیز کا ایک وقت مختص کر دیا گیا ہے، تو ابھی وقت نہیں آیا، وقت آنے دو، ہر چیز ایک وقت پہ اچھی لگتی ہے، بتاؤں۔ پھر وہ وقت آیا، کچھ عرصہ گزرا، تو آپ پھر ایک جگہ سے گزر رہے تو ایک شخص ایک تانبورا لے کے بیٹھا تھا، جس کو تما بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ اس کی جو انسٹرومنٹ کی جتنی بھی اس کا سٹرکچر ہے، اس کا انسٹرومنٹ اس بکری کی چمڑی سے بنتا ہے۔ اس کی ڈھولکی جو آواز کرتی ہے، اس کو اس کا چمڑا ہوتا ہے جو اس بکرے سے ملتا ہے، اور اس کی تار جو ہے، اس کی آنتیاں کٹھی کر کے اس کی سکھا کے تو وہ اس کی تار بنتی ہے۔ اس کا پورا سٹرکچر اس بکری کی باڈی سے بنتا ہے۔ تو وہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ کہاں آ کے کہتی ہو تو، یعنی کہ رب تو، کہ جب تیری میں مر گئی، جب تو زندہ تھی تو کہتی تھی میں، تو اے روح جب تو مر گئی، جب تو یہاں نہیں رہی تو پھر تو کہتی ہے تو، تیری ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ رب تو ہی ہے۔ اور جو لوگ زندگی میں مار لیتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں، پھر وہ ولی بن جاتے ہیں، پھر وہ رب کا بندہ بن جاتا ہے۔ زندگی کا یہ خوبصورت انداز اس وقت ملتا ہے جب ہم اپنے ماحول کو اچھا کر لیں۔ ہم اپنے آپ دیکھیں کہ کبھی ہم بہت ساری مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں، ہم کبھی مشکلوں میں ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، چین نہیں آ رہا، سکون نہیں آ پا رہا۔ اس دنیا میں لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس ذات کا جو میگنیٹک پاور ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسلک ہو جانا، اس کے راہوں پہ چل جانا، تبھی ہی اس روح کو سکون ملے گا۔ جیسے ان پودوں کو پانی چاہیے، ویسے ہی اس روح کے لیے بھی پانی درکار ہے۔ جو اس کی غذا ہے وہ رب کی یاد ہے، وہ رب کے کام ہیں جو اس نے آپ کو دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے بندے کے لیے اچھا چاہتا ہے، وہ اس کے لیے اچھا کرتا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی وہ اچھا کریں جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اگر آج ہم یہ کرنے لگ جائیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے لگ جائیں، تو آپ یقین جانیں کہ قدرت کے یہ سسٹم جو ہیں آپ کے ساتھ اس طرح منسلک ہو جائیں گے کہ آپ کو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ آج کی ضرورت کو جو مقصد بنا بیٹھے ہیں، اصل میں وہ مقصد نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور بچوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ ڈگری کر لی، یہ میں نے کر لیا تو مجھے بہت اچھی نوکری مل سکتی ہے، میں بہت اچھی جگہ پہ بہت کوئی آفیسر لگ جاؤں گا، میں کچھ ایسا ہو جائے گا۔ اب دیکھیے یہ صرف سوچ کا مدار ہے۔ اگر آپ اس بچے کی تربیت میں یہ ڈالیں کہ تم اگر تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہو اور اس سے جو علم اخذ کرو گے، تم ایک اچھے انسان بنو گے۔ اگر وہ نوکری کی تلاش میں ہے تو پھر وہ ایک نوکر ہی بنے گا، پھر وہ ایک نوکر کے ذہن سے ہی بڑا ہوگا، تو وہ نوکری والا ذہن اس کو نوکر ہی بنائے گا۔ اگر وہ اچھا انسان بننے کے لیے اگر علم حاصل کرے گا تو وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پالے گا۔
اور اگر میرا پیٹرن شروع سے ہی اس مقصد کے ساتھ نہیں رہا تو پھر وہ کیا حاصل کرے گا؟ ایک بابا جی تھے، وہ دال چاول لگایا کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ ان کے پاس دال چاول لینے آتے، اور مشہور ہو گئے وہ بابا دال چاول والا۔ تو وہ کھوٹے سکے لوگ کو ہی دیتے، ان کو بچے ان کو کھوٹے سکے دے کے، پھٹے پیسے دے کے تو دال چاول لے لیتے، وہ دے دیتے، وہ کھوٹے سکے اپنے پاس رکھ لیتے اور ان کو دال چاول دے دیتے۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے بابا، کیا کرتا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے۔ تو لوگ ایک مذائقہ خیز انداز میں بھی اس کے پاس جاتے، اس کو کہتے کہ ہم اس سے لے لیں گے، بس اپنے جو پیسے ضائع ہونے والے ہیں اس کو دے دو۔ اصل باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، ہم کسی اور انداز سے کسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے معاملے ایسے ہیں۔ تو دو بچوں نے یہ جانا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بابا جی کرتے کیا ہیں، آخر یہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک دن ان کا پیچھا کیا، تو وہ ایک مسجد میں گئے، انہوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد دعا کر رہے تھے تو انہوں نے سنا کہ بابا جی کہتے ہیں کہ یا اللہ، جس طرح یہ لوگ مجھے کھوٹے سکے دیتے ہیں، مجھے تیری رضا کی خاطر میں وہ لے لیتا ہوں، تو خدارا تو میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، میری کھوٹی عبادتوں کو تو قبول فرما لے۔ سودا بہت بڑا ہے، یہ مقصد بہت بڑا ہے۔ دیکھنے والوں کو وہ پاگل لگ رہا ہے، دیکھنے والے اسے کچھ اور انداز سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہوتا کچھ اور ہے۔ اسی طرح ہی زندگی میں ہم بہت ساری چیزوں کو کسی اور انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کا بغور مشاہدہ کریں تو آپ یہ جان سکیں گے کہ علم والے ہی مختلف ہوتے ہیں، ان کی منزلیں ہی مختلف ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کی قدر کو اس طرح سے بڑھا دیا کہ اس دنیا میں مادی چیزوں میں سب سے پہلی چیز بننے والی جو چیز ہے وہ قلم ہے۔ ایک قلم بنایا گیا اور اس کو حکم ہوا کہ قیامت تک جو ہونا ہے وہ لکھ دیا جائے، اور اس نے لکھ دیا، لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا گیا۔ اس قلم کی بہت قدر کیا کریں، اگر زمین پہ پڑا ہے تو اس کو اٹھا لیا کریں، اور اس قلم سے جو الفاظ نکلیں وہ بہت خوبصورت ہوں، وہ بہت اچھے ہیں، کیونکہ اس کا حق ہمیں ادا کرنا ہے۔ تو مقصد حیات اگر ہم یہ سمجھنے لگیں تو وہ آپ کو بہت آسانی سے یہ بات پتہ چلے گی کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، دوسروں کے اوپر احسان کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنوں پہ احسان کرو، اپنے بہن بھائیوں پہ احسان کرو۔ آپ صرف ان پہ احسان صرف یہی نہیں ہے کہ وہ پیسے کی شکل میں ہو، وہ مسکراہٹ کی شکل میں ہے، وہ اخلاق کی شکل میں ہے، جس پہ کوئی کاسٹ نہیں لگتی، یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ کوئی اگر سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب بھی نہیں دیا جاتا، اور سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ اگر وہ فرض ادا نہیں کیا تو گنہگار ہوئے۔ جس طرح قرآن پڑھنا سنت ہے، قرآن سننا فرض ہے۔ اگر قرآن کہیں پڑھا جا رہا ہو تو یہ اگر باتیں کر رہے ہیں آپ تو ایٹ لیسٹ اسے بند کر دیں یا خاموش ہو جائیں، اور کیونکہ وہ فرض ادا کرنا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پیٹرنز اور یہ بہت خوبصورت سے سلسلے ہمیں ایک بہت خوبصورت زندگی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ وہ شیڈول ہیں، یہ وہ پیٹرنز ہیں جن کے اوپر چلتے ہوئے ایک خوبصورت زندگی باہر آتی ہے، ایک بہت پیاری سی زندگی بن جاتی ہے جو ہمیں آگے لے کے جانا شروع کر دیتی ہے۔ جب جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر کے بعد جب قیدی جو تھے ان کے ساتھ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کو کہا کہ تم میں سے ایک 10 صحابہ کو جو ہے وہ تعلیم دے۔ اب وہ علم کا منبع تو آپ خود ہیں، علم کا منبع تو آپ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، اور وہ کیا تھا علم؟ وہ دنیاوی ہنر دنیا کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے، اور دنیا میں معاش کا سلسلہ بننے کے لیے، انسان کے لیے یہ ضرورت تھی، تو آپ نے اس کی تعلیم بھی دی۔ اب جیسے ہم اگر بغور مشاہدہ کریں تو ہمارے کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ کے 11 حروف ہیں، محمد رسول اللہ کے 11 حروف ہیں۔ لا الہ الا اللہ پہ کوئی نقطہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ پہ کوئی نقطہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ جہاں پہ اللہ ہے ساتھ ہی محمد ہے، درمیان میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا بیلنس دین دیا کہ جس کو بریکٹ میں
بند کر کے ہمیں دے دیا کہ لا الہ الا اللہ حقوق اللہ ہے، محمد رسول اللہ حقوق العباد ہے، یہ دونوں نبھاؤ گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ اگر صرف دین ہی نبھانا ہوتا تو جنگلوں میں نکل جاتے لوگ، لیکن جو بزرگان دین اپنے رب کو پانے کے لیے جنگلوں میں بھی گئے، لیکن وہ واپس لوٹ آئے اس دنیا کو دینے کے لیے۔ وہ سارا کچھ جو انہوں نے حاصل کیا، وہ علم، وہ دولت، انہوں نے پھر ان انسانوں کو دی۔ انہوں نے اس اشرف المخلوقات کو، جو اللہ تعالیٰ جس سے بہت پیار کرتا ہے، اس سے پیار کیا، وہ سنت نبھائی، اور اس سنت پہ چلتے ہوئے وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم ایسا کام کر لیں کہ ہم رب کی سنت پہ چلتے ہوئے رب کو راضی کر لیں، رب کی خوشنودی حاصل کر لیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جب انسان اگر اپنی زندگیوں میں الجھاؤ میں بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ لوٹ آئے، کیونکہ رب اپنے آپ کو رحیم بھی کہتا ہے، کریم بھی کہتا ہے، رحمان بھی کہتا ہے، اور ساتھ وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے۔ کیونکہ وہ قہار اور جبار اس لیے بھی ہے کہ اگر انسان بہت زیادہ اس چیز کو سمجھنے لگ جائے اور اسی چیز پہ اگر وہ رہے تو وہ پھر اگر اپنے اللہ تعالیٰ کی امپورٹنس کو نہ سمجھ پائے، اسی لیے اس کو بیلنس کرنے کے لیے دونوں چیزوں کو جو ہے وہ امبیلنس نہیں ہونے دیا، اور اپنے پیٹرن پہ چلنے کے لیے انسان کو یہ سب چیزوں کی علم اور تعلیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مینولز میں دی، اور کہا کہ تم سمجھ جاؤ، اور علم والوں کے لیے ہی نشانیاں ہوا کرتی ہیں۔ تو بڑی امپورٹنس ہے کہ ہم اپنے اس پیٹرن کو سمجھتے ہوئے اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، اور اگر کہیں برائی ہو رہی ہے تو ایٹ لیسٹ اسے روکنے کی کوشش تو کریں۔ صرف کوشش ہی آپ کی جو ہے وہ آپ کو خوبصورت کر دے گی، آپ کا انر جو ہے وہ روشن کر دے گی۔ آپ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے خوبصورت سسٹم دے دیا کہ اگر آپ نیکی کی نیت کریں تو لکھ دیا جاتا ہے تمہارے حصے میں ثواب، لیکن اگر تم گناہ کی نیت کرتے ہو تو جب تک وہ کر نہ لو تب بھی وہ کہتا ہے کہ رک جاؤ، ہو سکتا ہے میرا بندہ استغفار کر لے۔ قربان جائیں اس ہستی پہ، قربان جائیں اس کائنات کے اس سسٹم پہ کہ جس کے لیے ہمیں بنایا گیا، اور ہمیں اس پیٹرن پہ چلانے کے لیے بہت سارے شیڈول بھی دے دیے۔ تو خدا را اپنی خودی کو سمجھیں، خدا را اپنی اس میں کے اندر کی وہ جو گندگی ہے اس کو سمجھیں، کیونکہ یہ انسان کا حصہ ہے، ہمارے اوپر گرد پڑ جاتی ہے، نو ڈاؤٹ۔ یہ زندگی ہے، اس میں آتا ہے سلسلہ، انسان کے اوپر ہر دور آتا ہے، لیکن جب وہ لوٹتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو رحیم و کریم پائیں گے، آپ اپنے اس مقصد میں اپنے آپ کو روشن پائیں گے، اور اپنے آپ کو ان خوبصورت راہوں پہ چلتے ہوئے اتنا اچھا آپ کو لگے گا، کیونکہ روح کا تعلق صرف اور صرف رب کے ساتھ ہے، اور رب اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سے نکلنے کے لیے جو راہیں چاہیے وہاں سے الجھاؤ میں ہو جاتے ہیں۔ یا مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ الجھے ہوئے دھاگوں میں ہاتھ پھنسا بیٹھا ہوں، اب سوچتا ہوں کہ اس دھاگے کو جدا کس سے کروں۔ اب اس دھاگے کو جدائی کے لیے یہ پیٹرن بہت خوبصورت ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کی ذات کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بنایا، میں کیا کر رہا ہوں، میرا مقصد اصل میں یہ ہے کہ میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کروں، تو میرے لیے خود بخود آسانی پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ اگر آپ دیکھیں کہ ذلتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، کچھ لوگوں کو پریشانیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ جو عزت ملی تھی وہ کہاں گئی؟ وہ ایسے نہیں ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اصل میں جب آپ پیٹرن سے ہٹیں گے تو ناکامی، بے عزتی، یہ چیزیں آپ کا مقدر بن جائیں گی، یہ آپ کے ساتھ لنکڈ ہونی شروع ہو جائیں گی، اور جیسے ہی آپ ریوائول کی طرف آئیں گے یہ سب چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی، اور اب خوبصورتیاں آپ کے اندر آشکار کرنا شروع کر دے گا، اور آپ ایک خوبصورت انسان بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس رب کائنات کے اس پیٹرن کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوسروں کے لیے اتنے اچھے ہوں کہ لوگ اتنے کمفرٹیبل ہوں آپ کی وجہ سے، اور آپ ان کے لیے اتنے زیادہ اچھے ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت نازل کرنا شروع کر دے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ کتنا خوبصورت پیٹرن ہے کہ دو مومن جب آپس میں ہاتھ ملائیں اور خلوص دل سے ملیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت فیصلہ کیا کہ ان کے دونوں ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
قربان جائیں اس سسٹم پہ، قربان جائیں اس عظمت پہ، اس قدرت کے اس حسین مزاج پہ۔ السلام علیکم۔